अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। एसएसओम एडवांस लेवल। आज सबक नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे अफ़आल कुलूब। वैसे यहाँ का नाम ही बताता है कि आज जो अफ़आल हम पढ़ रहे हैं उनको कोई ख़ास ताल्लुक है और वो ख़ास अंदाज से होंगे। तो अफ़ाल कुलूब हम पढ़ने जा रहे हैं। अफ़ाल कुलूब से पहले पहले पिछले सबक का याद कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है। तो इससे पहले हमने पढ़े हैं अफ़ाल मदौसा, वो अफ़ाल के जिन जरिए के किस चीज़ की मदह की जाए, तारीफ की जाए, और वो अफ़ाल जिनसे किस चीज़ की बुराई या उसके बुरे होने को बयान किया जाए या बताया जाए। तो अफ़ाल मदज़म वो अफ़ाल थे जो तारीफ या मजम्मत के लिए आए जाए। टोटल तादाद इनकी 4 थी, लेकिन हमने यहाँ 3 पढ़े हैं। नियामा, बिसा, सा, जिसमें 2 जम के लिए थे कि बहुत बुरा है, और मदह के लिए एक लफ्ज पढ़ा है नियामा, और एक और लफ्ज है हब्बदा, वो कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ। हब्बदा बा तशदीद के साथ, उसके बाद दाल है, दाल के बाद अलिफ भी है, हब्बदा। लेकिन आज हमारा सबक आसान भी है और बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर है कि अफ़ाल कुलूब वो अफ़ाल जो यकीन या शक के लिए इस्तेमाल हो। अफ़ाल कुलूब यानी वो अफ़ाल जो शक या यकीन के लिए इस्तेमाल हो। और ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई कि यकीन हो या शक हो, इसका ताल्लुक इंसान के दिल से है, इनका खारिज की किस चीज के साथ नहीं है। क्योंकि इंसान को किस चीज पर यकीन होता है वो भी दिल से, तो शक भी पैदा होता है वो भी। कहते हैं ना यार मेरे दिल में शक पैदा हो गया है इस चीज के बारे में। तो यकीन हो या शक हो, उसका ताल्लुक दिल से है। इसीलिए इन अफ़ाल का नाम भी रखा गया अफ़ाल कुलूब। तो अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि अफ़ाल कुलूब को अफ़ाल कुलूब क्यों कहते हैं। वो अफ़ाल जो यकीन या शक के लिए इस्तेमाल होते हैं। कल्बी कैफियत, अंदर की, कि यकीन है या शक है, कि बयान की वजह से इनको अफ़ाल कुलूब कहते हैं। अच्छा, अफ़ाल कुलूब टोटल 7 हैं। 3 यकीन के लिए इस्तेमाल होते हैं, 3 शक के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एक जो है यकीन और शक दोनों के दरमियान में कभी यकीन के माने में आ जाता है, कभी शक के माने में आ जाता है। तो ये टोटल जो है 7 अल्फाज हुए। कौन कौन से हैं? आलिमा, वजदा, रआ, हसिबा, वन्ना, खिलतु और ज़ामा। अच्छा, इनमें से देख लीजिएगा, 3 आखिरी लफ्ज या बल्कि 4 आखिरी लफ्ज ये कहे जाए कि एक ही माना है उनका करीब करीब। आलिम का माना जानना है, इल्म का ताल्लुक भी दिल से है। वजदा पाना, विजदान कहते हैं ना, मेरे विजदान में आया, थर्ड आई या छठी इसने मैंने काम किया, ये वजदा से वो मुराद है। रा, एक रा के 2 माने होते हैं। अच्छा, रा की 2 हैसियतें हैं। एक रा का माना है इस आंख से देखना, और एक आंख कहते हैं दिल की आंख है उससे देखना, जिसको हम फरासत भी कहते हैं। जिसको हम कहते हैं कि यार इसकी थर्ड आई बड़ी तेज है, इसकी फरासत बड़ी तेज है, या इसका सिक्स जो है वो बड़ा तेज है, छठी इसकी बड़ी काम करने वाली है। तो ये वो है रा। रोयत की 2 सूरतें हैं, एक जाहिरी देखना, एक दिल से देखना। तो यहाँ रा से मुराद वो देखना है जो दिल से देखा जाता है। हसीबा इसका माने भी है गुमान करना, समझना। या माना समझना किया वगना हसीब का माना गुमान करना भी कर सकते हैं, है भी। वन्ना इसका माना भी है गुमान करना, खेल तो का माना है गुमान करना, और जामा इसका माना है गुमान करना, लेकिन कुरान शरीफ में ये एक मर्तबा यकीन के लिए आया है। तो इसलिए इसका माना किया कि ये जामा, मेरे जाम में, मेरे गुमान में, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये उनके जाम में ऐसा होगा, उनके गमान में ऐसा होगा। तो ये भी गुमान के माने में आता है, गुमान करना। तो गोया कि आखिरी 4 लफ्ज जो है, आखिरी 3 जो है ये गुमान के माने में है, और 7वां लफ्ज जो है ये गुमान और शक दोनों के माने में है। पहले 3 जो है ये यकीन के माने में आते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो तीसरा है, इसके अंदर रोयत के अंदर 2 है। एक इसका लुग़वी माना यानी आंख से देखना, दूसरा इसका जो है दिल की बीनाई से देखना, ये मराद है यहाँ। अब उनकी मिसालें कुछ दिए हैं ताकि बात वजात हो जाए। फिर इनके बारे में देखते हैं कि ये क्यों जो है वो आए हैं। वो अफ़आल जिनके इदराक बातनी आवाज से होता है, जारी आज़ा से नहीं, जारी आज़ा से नहीं होता, वो बातनी हवास होते हैं।
عالم جاننا، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَإِنْ پس اگر تم جان لو، تمہیں علم ہو جائے، ہن ان سب خواتین کے بارے میں، مومنات کہ وہ ایمان والی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اب علم کا ہونا یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے خارج میں اسباب ہوں گے کہ بھائی آپ کو وسائل جن کے ذریعے سے پتہ چلے، لیکن جب آپ کو علم ہو جائے گا تو وہ آپ کے دل میں بیٹھے گا، دماغ میں بیٹھے گا۔ اس کے لیے کوئی ظاہری نہیں ہے کہ علم جب آپ کے پاس ایک معلومات آ جائے تو وہ ٹھوس شکل میں ڈبے میں بند ہو کہ بھائی اس کو کہا یہ کیا ہے، یہ علم ہے، یہ چیزیں ہیں نہیں، یہ بس انسان کے اسی چیز انسان کے جو دل میں داخل ہو جاتی۔ وجدہ پانا، وجدہ اور پایا، کا آپ کو عائلن تنگ دست، فاغنا پس غنی کر دیا۔ یا پانے کا معنی ہے کہ جب ہم نے دیکھا آپ کو ظاہری اسباب تھے، لیکن علم طور پر دل میں ہو گیا کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، معلومات ہو گئی، تو وجدہ کے اندر بھی علم کا معنی پایا جاتا ہے، وجدان ہو جانا اس چیز کے بارے میں۔ کسی کو دیکھا تو آپ نے کہا ہاں اس کے بارے میں خیال یہ آتا ہے کہ اس ضرورت مند ہے، لہٰذا اس کو دے دو کوئی چیز کہ جو میرے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ وجدان ہے، چھٹی حص نے کام کر دیا، آپ کا خیال اور تصور اس طرف کیا تو آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ واجدہ پانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تبارک واجدہ کا عائلن، ہم نے پایا آپ کو تنگ دست، تو فاغنا پس غنی کر دیا۔ رآ دیکھنا، افا رأیتا، افا رأیتا پس کیا تم دیکھتے ہو، من اس شخص کو اتخذ من سے اتخذ اتخذ جس نے بنا لیا، پکڑ لیا، الہ اپنا الہ، ہوا اپنے خواہشات کو۔ کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ مان لیا، جو دل میں خواہش آتی ہے بس اس کی تابع ہو جاتا ہے یہ؟ تو گویا کہ اس کا خدا وہ رب نہیں ہے، اس کا وہ نفس ہے، اور اس سے نفس سے پیدا ہونے والی جو بھی خواہش ہے یہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جیسے آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس نفس سے بچائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے جو خارج سے حملہ کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی ہمیں نہیں آتا، لیکن اس سے بھی بڑا دشمن جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا نفس ہے، جو انسان کو مختلف قسم کے خواہشات پیدا کر کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ افرأیتا پس کیا آپ نے دیکھا من اس شخص کو اتخذ جس نے بنا لیا الہ اپنا معبود، کس کو بنا دیا، ہوا اپنی خواہشات کو، تو اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، بس انہی کی پرستش کرتا ہے، انہی کو پورا کرنے میں رات دن لگا ہوا ہے۔ جی، تو افرأیتا پس کیا تو نے دیکھا، تو اس سے مراد نہیں کہ ظاہری آپ کو نظر آ گیا، اس سے مراد دل کی بنا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں غور فکر کیا، اس کے بارے میں جانا کہ جس نے اپنا معبود جو ہے اپنی خواہشات کو منا لی اور اس کے لیے دن رات لگا ہوا۔ اب آتے ہیں یہاں مثالیں، افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، کبھی ایک جملہ دو مفعول کے کام میں آتا ہے۔ اصل ان کی یعنی جو اصل وجہ تھی کہ ان افعال کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا بنے، اس کی کیسے ضرورت پیش آئے، تو اصل یہ ہے کہ افعال قلوب جو ہے باقی افعال سے تھوڑے منفرد طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کیسے کہ باقی افعال کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک آدھ کوئی جو ہے مفعول اس کی ہوگی۔ جی، تو اصل یہ اب سوچے گا کہ یہ افعال قلوب کو چلے یہ مان لیا کہ ان کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ان کو ذکر کیا، لیکن کوئی خاص وجہ بھی ہے، تو خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی جو افعال ہیں وہ اکثر افعال تو جیسے لازم جو وہ فعل اور فاعل پر مکمل ہو جاتے ہیں ان کا معنی، اور اس کے علاوہ دوسرے افعال جو ہیں وہ فعل فاعل ہونے کے بعد ان کو ایک اسم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ایک اسم ان کے ساتھ مفعول ایک لے آتے ہیں۔ لیکن افعال قلوب کی باقی افعال سے جڑا خصوصی یہ ہے کہ یہ ان کے بعد ایک فعل فاعل اور ایک مفعول نہیں، بلکہ ان کی دو مفعول آتی ہیں اکثر طور پر، اور بعض افعال قلوب ایسے جن کی تین مفعول ہوتی ہیں، تو گویا کہ ایک فعل ایک فاعل اور اس کے علاوہ دو مفعول اور تین مفعول، تو دو یا تین مفعولات ہیں، اس لیے ان کا تھوڑا سا دوسرے فعال کے سے ان کو علیحدہ لکھ دیا کہ یہ وہ افعال ہیں جن کی دو دو مفعولیں آتی ہیں۔ ایک پہلی وجہ کہ ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے،
انسان کے ظاہری چیزوں سے نہیں ہے، ظاہری ایکشن سے نہیں ہے، ان کا تعلق اندر سے ہے۔ دوسرا جو ہے پھر استعمال کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ کا استعمال کے لحاظ سے یہ کہ ان کے مفعول دو دو آتی ہیں اور کبھی تین بھی آ جاتی ہیں۔ اب اس کی مثال، افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، کبھی ایک جملہ دو مفعول کام ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ جب دو مفعول آتے ہیں تو ہمیشہ دو مفعول ہوگی، نہیں نہیں، کبھی جو ہے ان کے بعد جو ہے فعل فاعل کے بعد پورا ایک جملہ آتا ہے، وہ پورا جملہ بن کر مفعول بنتا ہے، تو وہ پورا جملہ جو ہے کیونکہ وہ جملہ ہوتا ہے تو وہ جملہ دو مفعول کے کام مقام ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، حاسبہ سمجھنا، ظننا گمان کرنا، زعمہ گمان کیا۔ پہلے ان تین کی مثالیں دیں۔ اب پہلی مثال، حسبت ہو لجتن، حسبت فعل استعمال ہوا، حسبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، وہ بلقیس کے بارے میں اشارہ ہے کہ گمان کیا اس بلقیس نے، یہ سمجھی وہ بلقیس، تو سمجھنا یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہو کس کو؟ اس کو۔ وہاں ایک نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ لگا دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو وہ اس شیشے کو نیچے جس کے پانی تھا، حالانکہ وہ حوض نہیں تھا، لج جاتا، وہ اس کو کیا سمجھی؟ پانی کا حوض، حالانکہ پانی نیچے تھا، اوپر وہ فرش بنا ہوا تھا۔ تو حسبت یہ فعل فاعل آ گیا، وہ اس کا پہلا مفعول، اور لجتن دوسرا مفعول آ گیا۔ تو یہ وہ فعل ہے جس کے دو مفعول ہو گئے، یہ فعل فاعل، پہلے مفعول دوسرا مفعول۔ بلکہ نظن گمان کرتے ہیں ہم، کم تم کو، کاذبین جھوٹا، تو اب دو مفعولیں آ گئی، نظن فعل فاعل ہے، نظن ہے نا جمع متکلم ہے، فعل فاعل، ہم گمان کرتے ہیں، کم یہ مفعول اول آ گئی، کاذبین یہ دو مفعولیں آ گئی، تو اس کے دو مفعول نظن کی، یہ فعل فاعل ہو گیا، یہ مفعول اول کہلائے گا، یہ مفعول ثانی کہلائے گا۔ زعم گمان کیا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کفر کیا، زعم اچھا گمان کیا، نہیں یہ مفعول اول نہیں، یہ فاعل ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ ان دونوں کے کام مقام ہے، ان لن یبعثوا کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ، تو یہاں یہ پورا جملہ مل کر ان دو مفعول کے، تو الذین کفروا یہ مفعول نہیں ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ اب مزید مثالیں دیکھیے، تو افعال قلوب کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک ان کا تعلق دل سے ہے، یعنی ظاہری جوارح سے، ظاہری ایکشن سے نہیں ہے، دوسرا استعمال کے اعتبار سے ان کی دو مفعول ہیں اور کبھی تین بھی آئیں گے۔ جاننا، فعلموا پس جان لیا انہوں نے، ان الحق للہ کہ حق اللہ کے لیے، تو یہاں پر بھی یہ پورا جملہ مل کر اس کے لیے مفعول بنا ہے، تو یہ اکیلا جملہ جو ہے دو کے کام کا۔ اب اگلی بات جو ہے وہ دیکھیے گا، بسوں کا تو عالم تو اور عارف تو، عالم تو عارف تو کے معنی میں آتا ہے، کہتے ہیں عالم تو کبھی کبھی عارف تو کے معنی میں آتا ہے، تب اس کا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، ایسی عالمی افعال قلوب میں سے نہیں، جیسے قد علم کل اناس مشربہم کہ تحقیق پہچان لیا لوگوں نے، مشربہم ان کی پینے کی جگہ، تو یہاں اس کا ایک ہی مفعول آیا، مشربہم۔ وجد پانا، وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، اور پایا انہوں نے ما وہ چیز عملو جو انہوں نے عمل کیا تھا، حاضرہ موجود، تو وجدوا یہ فعل فاعل ہے، اور ما عملو یہ جملہ اس کا مفعول اول ہے، اور حاضرہ یہ اس کا مفعول ثانی بن جائے گا۔ ایک اور چیز انہوں نے کی ہے کہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بس اوقات وجد تو اصبت کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی یعنی میں پہنچ گیا، تو تب اس کا مفعول بھی ایک ہوگا، اس صورت میں یہ افعال قلوب نہیں ہوگا۔ اما وجدنا علی آباءنا، اما وہ چیز وجدنا کہ ہم نے پایا، علی اس پر، آباءنا اپنے ابا و اجداد کو، دیکھنا، وترى الناس سکارا، دیکھنا، وترى اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا نشے میں، تو ترى کی دو مفعول آ گئی، ترى فعل فاعل ہے، تم دیکھو گے، الناس یہ مفعول اول، سکارا یہ مفعول ثانی،
لیکن کبھی کبھی بسا اوقات رائی تو ابصرتوں کے معنی میں آتا ہے، تو بصارت ظاہری آنکھوں سے ہوتی ہے، تو تب اس کا ایک مفعول ہوگا، ایسے عالم یہ افعال قلوب میں شمار نہیں ہوگا۔ جیسے رائی تو احد عشر کوكبا، تو یہاں رائی تو فعل فاعل ہے، اور احد عشر یہ پورے کا پورا اس کے لیے مفعول ہے، تو یہاں بھی ایک ہی مفعول ہے۔ حسبتا سمجھنا، حسبتا آپ نے سمجھا، ہم ان کو، لؤلؤا منثورا موتی بکھرے ہوئے تھے، لؤلؤا منثورا یہ دونوں اس کے لیے مفعول بن کے، تو ہم ضمیر مفعول اول بنی، لؤلؤا منثورا یہ مفعول ثانی بنے۔ اب ایک یہاں اعتراض تھا کہ یہاں حاسبتا تو گمان کرے گا ان کو، یہ جنت کے بارے میں کہ وہاں ان کو گمان کرے گا، تو حاسبتا ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوا مضارع کو ہو؟ تو یہ قرآن کا ایک وہ آرٹ ہے، ایک فن ہے کہ جب جو چیز 100% یقینی نہیں، اس سے بھی زیادہ جو یقینی ہونے والی ہے، اس کے لیے قرآن میں اکثر ماضی کے صیغے استعمال ہوتے، گویا کہ یہ ہو چکا۔ جیسے جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جتنے بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر ماضی کے ساتھ ہوتے ہیں، گویا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ماضی کیسے سمجھو کہ اتنا ہی یقینی ہے۔ اب یہ گمان کرنا، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ من اللہ اللہ سے الا الیہ مگر اسی کے پاس، تو وَظَنُّوا یہ فعل فاعل ہے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ یہ پورا جملہ مل کر اس کے لیے مفعول بنے گا، تو یہاں یہ اکیلا جملہ جو ہے یہ دو مفعول کے کام کا۔ بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، یہاں اس کے دو مفعول آ گئی، ایک تو یہ جملہ مفعول بنے گا اللہ نجعل لكم، اور دوسرا موعدا کہ گمان کیا تم نے کہ نہیں نہیں، بلکہ یہ پورا جملہ جو ہے مفعول بنے گا، یہ پورے کا پورا اور دو کے مقابلہ۔ اب یہ ایک بات ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جملہ اکیلا جو ہے دو کے کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ پہلے طے کر لیا کہ افعال قلوب میں ان کی مفعول دو ہوتی ہے، اور جہاں مفعول نہ آئے تو پھر اس میں دو تعویلیں کرتے ہیں ہم، یا تو وہاں اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جملہ جو ہے اکیلا اب یہ دو کے کام کا، یا جو ہے بس وقت مفعول جو افعال قلوب ہے اس کے بعد ایک مفعول آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس وقت یہ پہلے قلب سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا خارج سے تعلق ہو گیا۔ جیسے جو ہم نے کہا کہ عالم کا معنی جب عرفان کے معنی میں آ جائے، عرف یعرف کے معنی میں آ جائے تو پھر یہ افعال قلوب میں نہیں ہوگا۔ جیسے رائے تو یہ بصر تو کے معنی میں، ظاہری آنکھ کے معنی میں آ جائے تو یہ افعال قلوب میں شمار نہیں ہوگا۔ افعال قلوب کی مزید مثالیں، عالم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم ستذکرونہن کہ بے شک تم ان قریب ذکر کر گے ان سے، تو یہ پورا جملہ مل کر اس کے لیے مفعول بنے گا۔ لا وجد اللہ تواب الرحیم، البتہ یقیناً پایا انہوں نے، یہ فعل فاعل ہے، اللہ یہ مفعول اول ہے، تواب الرحیم یہ اس کے لیے مفعول ثانی بن گئے۔ رأیتہم میں نے دیکھا، ہم ان کو، لی اپنے لیے ساجدین سجدے کرتے ہوئے، تو رأی تو یا فعال قلوب دو مفعول ہوگی، ایک ہم اور ایک ساجدین۔ یقین اور شک اور علم اور گمان، یعنی کیونکہ یہی چیزیں ہیں دل سے تعلق رکھنے والی۔ لا تحسبو مت گمان کرو، وہ اس کو، شر لکم کہ وہ برا ہے تمہارے لیے، تو اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، تب لا تحسبو یہ فعل فاعل ہے، ہو یہ مفعول اول، شر لکم یہ مفعول ثانی ہو جائے گا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور نہیں گمان کرتا میں قیامت قائم ہوگی، وما اظن اور میں گمان نہیں کرتا، الساعة کہ قیامت قائمت قائم ہوگی، تو اظن فعل فاعل ہے، الساعة یہ مفعول اول اور قائمت مفعول ثانی ہے۔ ان زعمتم اگر سمجھتے ہو تم، انکم کہ بے شک تم اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہو، تو یہ زعمتم فعل فاعل ہے، انکم اولیاء یہ پورے کا پورا جملہ یہ اس کے لیے مفعول ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ہم نے 7 افعال قلوب پڑھے ہیں۔ افعال قلوب کی دو چیزیں سمجھے گا، ایک ان کی معنوی حیثیت کہ ان کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، خارج میں چیزوں سے نہیں ہے۔ 3 ان میں یقین کے لیے، 3 ان میں گمان کے لیے، ایک یقین اور گمان درمیان میں ہے، زعامہ یہ گمان اور اس کے لیے آتا ہے۔
اچھا ان کا استعمال کے اعتبار سے کوئی باقی افعال سے کیا فرق ہے؟ تو وہ یہ تھا کہ ان کی مفعول دو آتی ہیں اور کبھی کبھی تین بھی آ جاتی ہیں. یہاں تین کی مثال نہیں دی، اور یہ عالم تو جو ہے یہ اکثر تین اس کے مفعولیں آ جاتی ہیں. عالم تو جیسے اس کی مثال میں دے دیتا ہوں. عالمہ جو ہے یہ پہلا سب سے پہلا جو فعل ہے عالمہ، اس کی اکثر تین مفعولیں آتی ہیں. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، عالم تو زیدن، او نہیں، جب یہ باب فعال سے جائے گا تو پھر یہ تین ہو جائیں گے. یہی اعلم تو زیدن عمرن فاضلن، یعنی اب مجرد میں تو دو مفعول ہیں، جب باب فعال میں چلا جائے گا تو اس کی تین مفعول آ جائیں گے. میں نے زید کو بتایا کہ عمر عالم ہے، لیکن یہ جب باب فعال میں چلا جائے گا. تو بس یہ آج کا مختصر سے سبق تھا. دو چیزیں تھے کہ افعال قلوب ساتھ ہیں، مراد وہ فعل جن کا تعلق شک اور یقین سے ہوتا ہے. استعمال کے لحاظ سے کیا فرق ہے کہ ان کی مفعول باقی افعال کے مقابلے میں باقی افعال کی ایک ایک مفعول آتی ہے، اس کی دو اور کبھی تین بھی آ جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. جی تو ایک مرتبہ پھر افعال قلوب کو دیکھ لیجئے گا. سات ہیں، تین یقین کے لیے آتی ہیں، تین گمان کے لیے آتے ہیں، اور ساتواں جو ہے یہ شک اور یقین دونوں کے لیے ہے. اور بس دو ہی چیزیں ہیں کہ ان کا تعلق دل سے ہے، اس لیے افعال قلوب استعمال کے لحاظ سے ان کی مفعول دو آتی ہیں، اور کبھی جملہ آتا ہے جو دو کے قائم مقام